बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले APP हेडलाइंस पे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन की हालत ज़ार रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। मुल्क में कुल 73,242 कैदियों में से 1,121 ख़वातीन हैं। रिपोर्ट में ख़वातीन कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कानून साजी, पॉलिसी और तरबियती इस्लाहात के ज़िम्न में अहम मुशाहिदात और सिफारिशात मुरतब की गई हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती कौंसिल बराए अमूर ख़ारजा का इजलास, अफ़गान अमन अमल, भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, अहम सफारती अमूर और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल मनाया, दुनिया की तवज्जो कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम की तरफ दिलाई। CPEC के तहत शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी ने थर ब्लॉक 1 मंसूबे से रोजगारों के 1100 मौके पैदा किए। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा मुकामी अफराद असूल रोजगार के लिए दरख्वास्तें दें, तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतें दी जाएंगी। अफगान तालिबान नुमाइंदा वफ़द के साथ मुलाकात बहुत सूदमंद रही। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से बयान, कहा अफगानिस्तान के मसले का देरपा हल सियासी हल है जो मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन के बारे में वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र की तायीद अमरीका, रूस, चीन और खित्ते के अहम ममालिक भी कर रहे हैं। हुकूमत सनती पैदावार, इक़्तिसादी तरक्की, बरामदात के फ़रोग़ और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार हमाद अज़हर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन मुतारिफ कराने के ख्वाहां हैं। एहसास कौमी समाजी और मुआशरी रजिस्ट्री का सर्वे मुकम्मल के मुख्तलिफ अजला में जारी है, जबकि कंप्यूटराइज तरीके से घराने की सतह पर समाजी और मुआशी आदादोशुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुआवन खसूसी डॉक्टर सानी नश्तर का बयान, कहा जदीद तरीक़ाकार से गरीब घरानों की निशानदही मुमकिन होगी। 31 अगस्त से बाद रजिस्ट्रेशन डेस्क दोबारा खोल दिए जाएंगे। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, साबका 89 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश के बायस मुतादिद सड़कें और शाहराएं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हब डैम में सतायाब 13 साल बाद 330 फुट का निशाना अबूर कर गई। जदीद सैलाबी सूरत हाल में फौज और रेंजर्स की 70 टीमें इमदादी कामों में मसरूफ, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा, अब तक 2,89,561 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केस की तादाद 8,803 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 445 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 7 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 8,29,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। 2,43,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अब तक 1,68,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सर फहरिस्त। वज़ीर आला पंजाब से रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की मुलाकात, मंसूबे के हवाले से हम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा है, जल्द मुकम्मल किया जाए। मंसूबा मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी को फ़रोग़ देगा, इससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और न्यूजीलैंड की मसाजिद में 51 नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुल्ज़िम को बगैर पेरोल सज़ा सुनाई गई। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्द उम्र कैद की सज़ा का ही मुस्तहिक था। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन की हालत ज़ार रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी है। मुल्क में कुल 73,242 कैदियों में से 1,121 ख़वातीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन की हालत ज़ार के मुतालिया और उनकी तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी की सरबराही वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की सरबराही में हुई है और 4 माह की मुद्दत में इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म को पेश किया गया। रिपोर्ट में मुल्क में ख़वातीन कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कानून साजी, पॉलिसी और तरबियती इस्लाहात के ज़िम्न में अहम मुशाहिदात और सिफारिशात मुरतब की गई। रिपोर्ट में ख़वातीन कैदियों के लिए सज़ा के मुतबादिल और गैर हतमी इक़दाम तैयार करने, नीज़ पूरे मुल्क में ख़वातीन जेलों और बैरकों में रिहाइश और तालीम में बहाली के प्रोग्रामों में बेहतरी लाने, जेल कवानीन में नज़रसानी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंसानियत सोच
ضروریات کی انفرادیت، معاملات کا جائزہ لینے، عملے کی تربیت، ذہنی صحت کے امور کا مقابلہ اور رہائی کے بعد پروگراموں کو تیار کرنے کی سفارش کی گئی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شنگھائی الیکٹرک کمپنی نے تھر بلاک 1 منصوبے پر روزگار کے 1100 سے زائد مواقع پیدا کیے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمتیں دی جائیں گی۔ انہوں نے مقامی افراد کو تعلیم و ہنر کی بنیاد پر مذکورہ منصوبے میں حصول روزگار کے لیے درخواستیں دینے کے لیے بھی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں تھر بلاک 1 مائننگ فیلڈ میں مختلف عہدوں کے لیے ملازمتوں کا چارٹ بھی شیئر کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت مشاورتی کونسل برائے امور خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغان امن عمل، بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال اور دیگر اہم سفارتی امور کے حوالے سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے اراکین کونسل کو اپنے حالیہ دورہ چین اور اپنے ہم منصب سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے افغان امن عمل میں اب تک ہونے والی مثبت پیش رفت سے بھی اراکین کونسل کو مطلع کیا، اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست کے یک طرفہ بھارتی اقدام کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم نے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں بھرپور انداز میں شوم استحصال منایا اور دنیا کی توجہ ایک مرتبہ پھر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مسالم کی طرف دلائی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزارت خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کرونا وائرس کی وبا کے باعث مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے لاکھوں پاکستانیوں کی واپسی کو یقینی بنایا، اور اجلاس میں خطے میں امن و امان کی صورتحال، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے صورتحال اور اس کے اثرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو جلد آگے بڑھایا جائے۔ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان نمائندہ وفد کے ساتھ ملاقات بہت سود مند رہی۔ ہم اس بات پر متفق تھے کہ افغانستان کے مسئلے پر دیر پا حل سیاسی حل ہے، جو کہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن اگر طاقت کے بل بوتے پر قائم ہونا ہوتا تو 41 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کے حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان کے نقطہ نظر کی تائید امریکہ، روس، چین اور خطے کے اہم ممالک بھی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری گفتگو دوحہ میں ہونے والی امن معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی ہوئی۔ افغان وفد نے دوحہ میں امن معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ دوحہ امن معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں پیش رفت بھی ہوئی ہے اور یہ جرگہ انعقاد اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد انصر نے کہا کہ حکومت ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کی بحالی اور پسماندہ علاقوں کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتی پیداوار سے اقتصادی ترقی، برآمدات کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خصوصی اقتصادی زونز اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن متعارف کرانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں صنعت کی طرح سیاحت کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس قومی سماجی اور معاشی رجسٹری کا سروے مکمل پورے ملک کے مختلف اضلاع میں جاری اور ساری ہے۔ اپنے بیان میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ کمپیوٹرائز طریقے سے گھرانے کی سطح پر سماجی اور معاشی اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جدید طریقہ کار سے غریب گھرانوں کی درست نشاندہی کرنا ممکن ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں احساس سروے کا باقاعدہ آغاز کرک اور مالاکنڈ سے کر دیا گیا ہے۔ احساس کے ماسٹر ٹرینر اساتذہ کی فیلڈ میں سروے کی ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ دوسرے صوبوں پنجاب اور سندھ کے کچھ اضلاع میں سروے مرحلہ وار جاری ہے، جبکہ صوبہ بلوچستان میں بہت جلد احساس رجسٹریشن ڈیسک کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔ کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال کے پیش نظر 31 اگست کے بعد ملک کے 15 اضلاع میں تحصیل کی سطح پر احساس رجسٹریشن ڈیسک دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث متعدد سڑکیں اور شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے کم دباؤ کا ٹرف بحیرہ عرب اور جنوبی سندھ پر تاحال موجود ہے۔ بلوچستان سے بھی ایک ٹرف مغرب کی جانب داخل ہو رہا ہے۔ ٹرف کے زیر اثر کراچی میں بادل برس رہے ہیں۔ ہب ڈیم میں سطح آب 13 سال بعد 338 فٹ کا نشان عبور کر گئی ہے، جبکہ آج کسی بھی وقت ڈیم سے اضافی پانی کا اخراج شروع ہو سکتا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر ہب ڈیم کے نیچے کی آبادیوں سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے انخلا کرایا جا رہا ہے۔ مونسون سسٹم کے تحت شہر قائد میں جاری اگست سے مہینے میں حالیہ بارشوں کے باعث بارشوں کا سابقہ 89 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔
شدید سیلابی صورتحال میں فوج اور رینجرز کے 70 ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ فوج اور رینجرز کے دستے متاثرہ افراد کی مدد کو فراہم کر رہے ہیں، جبکہ قائد آباد کی عوام کو آرمی رینجرز کے کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ ملیر ندی کے ٹوٹے بند کو ہیوی مشینری کے ذریعے ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ M9 کو سیلاب سے بچانے کے لیے آرمی انجینئر نے فوری طور پر 200 میٹر لمبا اور 4 فٹ اونچا بند بنایا۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ گھروں کی چھتوں پر موجود 200 خاندانوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,79,561 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,803 رہ گئی ہے، جبکہ پنجاب میں 1,954، سندھ میں 3,338 اور خیبر پختونخوا میں 1,004 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 966 اور اسلام آباد میں 503 کیسز باقی رہ گئے۔ گلگت بلتستان میں 317، جبکہ آزاد کشمیر میں فعال کیسز کی تعداد 121 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 445 کیسز سامنے آئے اور 7 افراد جان بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,674 رہ گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,29,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,45,36,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ وائرس سے متاثر ہونے والے 1,68,75,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے امریکہ میں 60 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ برازیل میں مریضوں کی تعداد 37 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں اب تک 33 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، 60,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ خبر شامل کریں لاہور سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین راشد عزیز نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پروجیکٹ کے حوالے سے اہم امور سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تحریک انصاف کی حکومت کا گیم چینجر منصوبہ ہے اور اس کو جلد مکمل کیا جائے۔ ماضی میں کوئی حکومت اس منصوبے پر کام شروع نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس منصوبے کو شروع کرنے کا کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے۔ اس منصوبے کی معاشی، سماجی اور ماحولیاتی اہمیت اور ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے فروغ میں یہ منصوبہ انقلاب برپا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کی بہت اہمیت ہے اور اوورسیز پاکستانیوں، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کی محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ اور اب بات کریں بین الاقوامی خبروں سے، آپ کو آگاہ کریں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی النور مسجد میں اسلامک سینٹر میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 19 سالہ آسٹریلوی شہری برینڈن ٹیرنٹ نے پہلے صحبت جرم سے انکار کیا اور تاہم بعد میں جرم قبول کر لیا، جبکہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملزم کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گرد برینڈن ٹیرنٹ عمر قید کی سزا کا ہی مستحق تھا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk۔